बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साजिद गुंदल। आज मरीम नवाज़ की एक वजीफ़ा खोर हिना परवेज़ भट्ट जो है, जो मखसूस नशिस्त पर पंजाब असम्बली के मेंबर भी हैं, उन्होंने मरियम बीबी की सिफ़ात और अर्तगल गाजी की सिफ़ात को एक करार दिया है। इसकी वजह क्या है? और इसके साथ हामिद मीर जो है वो अर्तगल गाजी ड्रामे से बड़े खाइफ नजर आते हैं। इसकी वजह भी हम मालूम करेंगे। इसके अलावा अर्तगल गाजी ड्रामा जो है, जब से पाकिस्तान टेलीविजन पर टेलीकास्ट होना शुरू हुआ है, तो बहुत से खूनी लिबरल्स और बहुत से मजहबी तबकात जो है इसकी मुखालफत में उतर आए हैं। उनके एतराज़ात क्या हैं और उनके एक्चुअल जवाबात क्या हैं, उस पर भी आज हम वीडियो में बात करेंगे। अब जहाँ तक मरियम बीबी का ताल्लुक है, तो वो हिना परवेज़ भट्ट साहबा जो है वो खुशामद की जिस इंतहा पर गई हैं, उसकी वजह से उनको काफ़ी लय तो हुई है ट्विटर पर। लेकिन मैं आपको बताऊं, वो कहते हैं कि एक तो मरियम बीबी का खुदा पर बड़ा ईमान है, हौसला है, बहादुरी है, बदतरीन हालात में भी उन्होंने हिम्मत नहीं आ रही, खरे खोटे इंसान की उनको पहचान है, मुखालफत के बावजूद अपने मकसद पर कायम है, डटी हुई है। ये मरियम बीबी की खसूसियात हैं। वो कहती हैं अर्तगल गाजी की भी मैंने ड्रामा देखा तो उसकी भी ये खसूसियात थी, तो मुझे तो मरियम बीबी अर्तगल नजर आ रही है। हालांकि उन्होंने किसी खातून से मुआदना नहीं किया, वो सैलचंद खातून से भी मुआदना कर सकती थी, लेकिन वो भी शायद उनको पता चल गया है कि आगे जाके वो भी तौबा तायब कर लेंगी, तो मरियम बीबी तो मुमकिन है तौबा तायब ना कर सकें। इस वजह से उनसे मुआदना नहीं किया। फिर और किरदार है, असल में इन्होंने इतना जल्दी में बगैर चंद किस्तें देखे ही हिना परवेज ने अर्तगल के साथ मरियम बीबी को, या कल को कोई नवाज शरीफ को, शहबाज शरीफ को, हमजा को, सुलेमान शहबाज को अगर मिलाता है तो क्यों मिलाना शुरू कर दिया? ये बड़ा जेन्युइन सवाल है। उसकी एक वजह यह है कि आगे अभी तो एक किरदार है करदोगलो, जो कि गद्दार है, जो कबीले का असल में दुश्मन है, जो मुखालफ जो दुश्मन है उनके साथ मिल जाता है, अपने रियासत को, कबीले को नुकसान पहुंचाता है और वो काबज होना चाहता है इक्तदार पर। तो एक तो करदोगलो किरदार है, लेकिन आगे जाकर दूसरे सीजन के अंदर एक और बड़ा आम किरदार आने वाला है, सादुद्दीन कोपिक। इनको पता है कि वो जिस तरह का गद्दार है, जिस तरह रियासत से उसने बेवफाई की, लूट मार की, जिस तरह नाजायज कब्जे की कोशिश की, तो वो सारी जो खसूसियात असल में उन गद्दारों की थी, करप्ट लोगों की थी, वो मिलनी थी नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, मरियम और ये जो पूरा खानदान है। तो उन्होंने फैसला किया कि जल्दी जल्दी हम ये जो करदोगलो और सादुद्दीन कोपिक की पार्टी है, ये तो कमजोर पड़ जाएगी 5वें सीजन के एंड पर जाकर, तो हम जल्दी जल्दी इक्तदार वाले जिसकी सारे तारीफ कर रहे हैं उस पार्टी यानी अर्तगल गाजी की पार्टी को ज्वाइन करने की कोशिश करते हैं। लेकिन वो कहते हैं कि जब इस तरह के दागदार लोग छुपने की कोशिश करते हैं, तो वो नाम के बेशक शरीफ हैं, तो वो जहां भी जाएंगे तो लोग पहचान लेंगे उनको, ऐसा वो कोशिश जो है उनकी कामयाब नहीं जाएगी। अब एक और चीज जो है वो ये देखने वाली है कि मरियम बीबी को आखिर जो है वो इतनी ज्यादा लीडर बनाने की जरूरत क्यों पेश आई है। वजह यह है कि ये जो खातून है, इन्होंने मखसूस नशिस्त पर जो है वो इलेक्ट होना होता है, और आगे भी इनको इल्म है कि अगर खुशामद करेंगी तो कुछ ना कुछ मिलेगा, खुशामद के बगैर तो आजकल कुछ भी नहीं मिलता। तो लिहाजा ये एक फजूल किस्म बेतुकी सी उनकी एक लाजक थी और फजूल। हालांकि मरियम बीबी को जहां पर बददियानती होगी, खयानत होगी, करप्शन होगी, धोखेबाजी होगी, बेवफाई और गद्दारी होगी, जुल्म बर्बरियत होगा, वहां पर किसी करैक्टर के साथ जो है उनका मुआदना बनता है। अर्तगल गाजी तो एक अजीम शख्सियत है जिसने एक आला मकसद के तहत जो है वो काम किया, और ये ड्रामे की खसूसियत है कि इसके अंदर बहुत सारे लोगों को, बहुत सारी शख्सियात को, बहुत सारे तबकात को एक आईने की तरह इस ड्रामे के आप वो जब देखेंगे तो अपना अक्स नजर आएगा, बहुत से किरदार उनको अपने अक्स के तौर पर नजर आएंगे। तो इसलिए वो कहते रहेंगे नहीं नहीं मैं ये नहीं हूं, मैं ये नहीं हूं। लेकिन लोग जब ये ड्रामा पूरा देखेंगे तो आप यकीन माने आपको पता चल जाएगा इस ड्रामे को देख के कि आसफ अली जरदारी का किरदार क्या है, इस ड्रामे की रोशनी में शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ का क्या करैक्टर है, मौलाना फजलुर रहमान का क्या करैक्टर है। ये सारे लोग जो है ये अर्तगल गाजी का ड्रामा एम ही नहीं इमरान खान ने कहा कि यहाँ पाकिस्तान में चलाओ, बल्कि बेसिकली ये ड्रामा एक आईना है जिसके अंदर बड़े बड़े चेहरे आप देखेंगे
کہ وہ بے نقاب ہوں گے اور لوگ خود بولیں گے کہ یہ کردوغلو ہے، یہ جو ہے وہ سعد الدین کوپک ہے، یہ کوئی اور دوسرا غدار ہے، یہ کوئی زورا خاتون ہے، یہ آئیگل ہے، یہ فلاں ہے۔ تو یہ بات جو ہے یہ چلتی رہے گی۔ ابھی تو یہ پہلا سیزن ہے اور گھبرا کے جلدی جلدی ارطغرل کی پارٹی میں شامل ہونے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ابھی اس کے امتحان اور بھی ہیں، یہ ڈرامہ ابھی لمبا ہے اور آپ کو ابھی دن میں تارے نظر آئیں گے جب آگے آپ دیکھیں گے۔ اب جو ہے وہ ایک اور چیز، ایک شخص نے ٹویٹ کیا کہ میں نے یار ابھی تک ایک قسط بھی ارطغرل کی نہیں دیکھی، تو کیا میں جو ہے وہ پاکستانی ہو سکتا ہوں؟ اس حوالے سے بات کی تو حامد میر صاحب نے کہا جی میں نے بھی ایک قسط نہیں دیکھی، ایک تنزیہ انداز کے اندر میں اس کو نہیں دیکھی۔ حالانکہ یہ بات بڑی واضح ہے کہ جتنا اس کی مشہوری ہوئی ہے، جتنا لوگ اس کو ایڈورٹائز کر رہے ہیں اس ڈرامے کو، تو لازمی بات ہے حامد میر صاحب کو بھی سارا پتہ ہے اس کے اندر کیا ہوا ہے، انہوں نے بھی سٹوری سن رکھی ہے، تو اب ان کو بھی پتہ ہے کہ اس کے اندر کردوغلو، سعد الدین کوپک اور مختلف طرح کے جو لوگ ہیں، وہ صلیبی ہوں، منگول ہوں، اندرونی غدار ہوں، بیرونی دشمن ہوں، تو سارے لوگ ہیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ آئینے کے اندر مجھے بھی شکل نظر آ جائے اور لوگ پھر مجھے بھی جہاں سے گزروں وہ حامد میر کے ساتھ جو ہے کوئی اور ٹائٹل لگا کر بلانا شروع کر دیں۔ ان کو بھی یہ خطرہ پیدا ہو گیا ہے، تو وہ کہتے ہیں جی میں بھی یہ ڈرامہ نہیں دیکھ سکا اور میں بھی یہ ڈرامہ شاید نہ دیکھ پاؤں۔ تو حامد میر صاحب آپ یہ ڈرامہ ضرور دیکھیے گا، لیکن آپ تو شاید اس وجہ سے یہ ڈرامہ نہیں دیکھ رہے کہ آپ کو کسی نے بتایا ہے کہ اس کے اندر یا تو آپ کا جو ہے وہ کوئی سار قلم کرنے کا نہ کہہ دے۔ اس حوالے سے میں ایک ویسے جنرل بات کر رہا ہوں، میری یہ ہرگز پرامن بات ہوتی ہے، لیکن ویسے اس ڈرامے کی روشنی میں بات کر رہا ہوں کہ کوئی غدار کا ٹائٹل نہ دے دے، کوئی کردوغلو نہ قرار دے دے، کوئی غداروں کا جو انجام ہے وہ نہ آپ دیکھ لیں۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ آپ اگر نہیں دیکھیں گے تو ترکی کی ڈرامہ انڈسٹری تو تباہ نہیں ہوگی اور انڈیا کی فلموں پر آپ کو بھی اعتراض نہیں ہوتا۔ بہرحال اس سے ایک یہ بھی فائدہ ہو سکتا ہے اور آپ کا تو حامد میر صاحب نقصان ہو سکتا ہے، وہ یہ کہ آپ کا ضمیر کہیں جاگ نہ جائے یہ ڈرامہ دیکھ کے، اس لیے آپ کو یہ ڈرامہ ارطغرل غازی کا نہیں دیکھنا چاہیے۔ یہ ڈرامے کی بے شمار جو ہے وہ میں بات کروں اگر ارطغرل غازی سے لے کر مریم نواز تک اور شریف فیملی تک یا حامد میر تک، اس کی خصوصیات بہت ہیں۔ ایک تو اس ڈرامے میں احترام انسانیت ہے، تربیت ہے، تصوف و روحانیت ہے، ظالم کے خلاف جو ہے ڈٹ جانا ہے، جذبہ جہاد ہے، اللہ اور رسول سے محبت، اسلام سے محبت ہے، مقصد عظیم مقصد کی خاطر مسلسل جد و جہد ہے، جذبہ و اثار و قربانی ہے، نظام انصاف کے قیام کی جد و جہد ہے، علوم و فنون کی قدر دانی ہے، خواتین کا ایک مثبت پہلو ہے اس کے اندر، وطن کی محبت ہے، بہت ساری خصوصیات سے لبریز ہے یہ ڈرامہ۔ اس لیے جن لوگوں نے یہ نہیں دیکھا وہ دیکھیں گے تو ان کو اصل میں سمجھ آئے گی۔ اب اس ڈرامے پر بعض لوگ اعتراضات کر رہے ہیں اور اعتراضات جو ہے وہ بڑے ایک سطحی قسم کے اعتراضات ہیں۔ پہلا تو یہ ہے کہ مقامی کلچر کا فروغ نہیں ہے، یہ ایک غیر مقامی ڈرامہ ہے، حالانکہ یہ بالکل ایک فضول بات ہے۔ یہ وہی لوگ ہیں، خونی لبرل ہیں، جو کہتے تھے کہ دنیا ایک گلوبل ولیج ہے اور اب ہمیں ان سرحدوں سے نکلنا چاہیے، تو دوسری طرف ویلنٹائن ڈے جب مناتے ہیں تو ان کو یہ نہیں پتہ چلتا کہ یہ کس کا کلچر ہے، نہ یہ پوچھتے ہیں۔ جب یہاں پر پتنگ بازی ہوتی ہے، جوا کھیلا جاتا ہے، شرابیں پی جاتی ہیں تو کوئی ٹینشن نہیں ہوتی کہ یہ کہاں کا کلچر ہے، مگر جب ارطغرل غازی کا یہ ڈرامہ جو ہے وہ ایک جذبہ لوگوں کے اندر بیدار کر رہا ہے تو ان کو خطرہ، تپدق اور مختلف طرح کی کالی کھانسی اور مختلف بخار جو ہے وہ ہونا شروع ہو جاتا ہے، پتہ نہیں اس کی وجہ کیا ہے۔ پھر ایک اور اعتراض کیا جاتا ہے کہ یہ حقیقت سے دور ایک فرضی کہانی ہے، تو بھئی ڈرامہ جو ہے وہ تخیل کا نام ہوتا ہے اور یہ اس طرح فرضی کہانی بھی نہیں ہے، بلکہ یہ ایک حقیقی تاریخی کہانی ہے جو 600 سال سے زائد عرصہ سلطنت عثمانیہ قائم رہی، اس کا آپ انکار نہیں کر سکتے۔ یقیناً اس کی جنگیں ہوئیں، انہوں نے مسلسل جد و جہد کی، یہ خانہ بدوش قبیلے نے جو ہے وہ ایک دنیا کے 3 بر اعظموں پر حکومت کی، تو یہ ایک تاریخی بات ہے، تخیلاتی بات نہیں ہے۔ باقی ڈرامہ جو ہے وہ ڈرامے ہی ہوتا ہے، یہ بات تو آپ کو سمجھنی چاہیے۔ پھر اس کا ایک اور اعتراض اس ڈرامے کا کیا جاتا ہے کہ خواتین جو ہے ان کا جھگڑا اور اس طرح کا بڑا کردار جو ہے وہ دکھایا گیا ہے، حالانکہ یہ وہ لوگ ہیں جو ہمیشہ ہیومن رائٹس، ویمن رائٹس کی بات کرتے ہیں، ان کو تو اپریشیٹ کرنا چاہیے۔ جس طرح اس ڈرامے کے اندر
خواتین کے کردار کو دکھایا گیا ہے کہ ان کو تربیت کس طرح کرنی چاہیے جب ان کا مرد گھر نہ ہو، اور قبیلے کی ذمہ داری، خاندان کی ذمہ داری ان پر آ جائے تو ان کا کیا اعلیٰ کردار ہونا چاہیے، کس طرح ان کو ہمت نہیں ہارنی چاہیے، حوصلے کے ساتھ جو ہے وہ لوگوں کو آگے لے کر چلنا چاہیے۔ تو یہ بجائے اس کے کہ جو روز ساس بہو کے جھگڑوں والے ڈرامے ہیں، اور پھر مزے کی بات یہ ہے کہ انڈیا کی فلمیں، ڈرامے یا دیگر ممالک کے ڈرامے جو امریکن سے امپورٹ ہوتے ہیں ان پر اعتراض نہیں ہے، لیکن اس پر اعتراض ہے۔ پھر یہ کہا گیا کہ اس ڈرامے کے جو کریکٹر ہیں ان کی حقیقی زندگی جو ہے اس سے مختلف ہے۔ تو مجھے بتا دے دنیا میں جو حقیقی زندگی ہے کسی بھی ڈرامے اور فلم کا جو ایکٹر ہے، باقی جو آپ دیکھتے ہیں، کیا ان کے اندر ان کی حقیقی زندگی ایسے ہی ہوتی ہے جیسے وہ یہاں پر جو ہے وہ آپ کو دکھایا گیا ہے؟ تو کیا وہ ان کی زندگی ایسے ہی ہوتی ہے؟ بھئی یہ ڈرامہ ہے اور وہ زندگی کے اندر یقیناً اختلاف ہوگا، لیکن لوگوں نے رائے دی ہے، ممکن ہے وہ اپنے اب اس ثقافت کے اندر، کلچر کے اندر جو ایکٹر جنہوں نے اس کے اندر پرفارم کیا ہے، جو ان کی دنیا کے اندر عزت افزائی ہوئی ہے، آپ دعا کریں ان کا اس حوالے سے اچھا جو ہے وہ کریکٹر بلڈ ہو جائے، جیسے وہ نظر آئے ہیں اس ڈرامے میں وہ ویسے ہی ہو جائیں، لیکن ان کو ایز اے ایکٹر ہی لینا چاہیے، اور یہ جو انہوں نے اس کے اندر فن دکھایا اس کی قدر کرنی چاہیے۔ اس کے علاوہ یہ ایک اعتراض ہے جی، یہ ترک قوم پرستی جو ہے اس کو جو ہے وہ امپورٹ ایکسپورٹ کرنے کی کوشش کی گئی ہے، حالانکہ یہ بھی ناجائز بات ہے۔ اسلام سے محبت سکھائی گئی ہے، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت سکھائی گئی ہے، بزرگان دین اولیاء اللہ سے محبت سکھائی گئی ہے، اور قوم جو ہے وہ پہچان ہوتی ہے۔ اس حوالے سے قرآن مجید کا واضح اعلان ہے کہ قوم اور قبیلے آپ کی پہچان کے لیے جائز ہیں، مگر آپ کا مقصد جو ہے وہ اسلام کا غلبہ ہے۔ تو اس حوالے سے یہ ڈرامے کا یہ جو اعتراض کیا جاتا ہے یہ انتہائی ناجائز اور لغو ہے۔ اس کے علاوہ یہ ایک اعتراض کیا گیا کہ یہ تشدد ہے اس کے اندر اور انتہا پسندی اس سے پھیلے گی، تو یہ بھی ایک بڑا سطحی قسم کا اعتراض ہے۔ آپ اگر غور کریں تو آپ جتنی یہ ایکشن موویز انڈیا کی دیکھتے ہیں یا بالی ووڈ کی دیکھتے ہیں، ہالی ووڈ کی دیکھتے ہیں، تو آپ دیکھیں کس طرح وہاں پر جو ہے وہ لڑائیاں ہوتی ہیں، کس طرح ٹارزن بنے ہوتے ہیں، وہاں کلیشن کوفیں چل رہی ہوتی ہیں، بم چل رہے ہوتے ہیں۔ اگر بمبوں اور کلیشن کوفوں سے اور پسٹل کے فائر سے دہشت گردی اور انتہا پسندی نہیں پھیلتی، تو اس تلوار سے اور یہ جو تیر کمان ہے اس سے آپ کو دہشت گردی نظر آتی ہے، اس کو آپ کو انتہا پسندی نظر آتی ہے۔ تو یہ ایک بالکل سطحی قسم کے جو ہے وہ سوالات کیے گئے اس حوالے سے، لہذا یہ زیادہ کوئی عام نوعیت کے اعتراضات نہیں ہیں۔ سب سے زیادہ تکلیف یہ ہے خونی لبرلز کو کہ ان کے جو آقا کے ڈرامے لوگ دیکھتے تھے، بے حیائی، فحاشی اور یعنی میرا جسم میرا مرضی، اس طرح کے نظریات جو پرموٹ ہو رہے تھے، وہ اب جو ہے اس ڈرامے نے ایک دفعہ توڑ کے رکھ دیا ان کو۔ چند ایک جو علماء حضرات ہیں ان کے نزدیک وہ قابل اعتراض جو ہے وہ تصاویر ہیں اور اس کے اندر فلم بنائی گئی ہے، لیکن وہ چند ایک مقامات ہیں، آپ دیکھیں گے آگے جا کر یہ بھی سیزنز کے اندر ختم ہوتے آپ کو دکھائی دیں گے۔ لہذا اس حوالے سے آج ایک علامہ صاحب کا میں سن رہا تھا، وہ یوٹیوب پر نظر آتے ہوتے ہیں، طارق مسعود صاحب، وہ کہتے ہیں جی ڈرامے دیکھنے والے جنت میں نہیں جائیں گے۔ محترم، آپ جو ہے وہ سرٹیفکیٹ نہ دیں، ویسے آپ کوئی خوبیاں خامیاں بیان کریں، رغبت دیں، ترغیب دیں، اگر آپ کی بات کے اندر وزن ہوگا تو لوگ قبول کریں گے، لیکن اس طرح جنت اور دوزخ کا سرٹیفکیٹ اس طرح جو ہے وہ تقسیم نہیں کرنا چاہیے۔ تو یہ بیسیکلی میں نے بتایا کہ مریم بی بی اور ان کا جو گروپ ہے اور شریف فیملی، زرداری بی بی، اب یہ زرداری جو پارٹی ہے یہ ساری آپ دیکھیں گے کہ جلدی جلدی ارطغرل کی پارٹی جوائن کریں گے، کیونکہ آگے جو سیزن آ رہے ہیں ان کے اندر کردوغلو اور سعد، یہ تو چلا جائے گا پہلے سیزن میں کردوغلو، اگلے سیزن کے اندر جو ہے وہ اینڈ تک سعد الدین کوپک جو ہے وہ ایک غدار کا، محب وطن دشمن کا کردار نمایاں ہوگا۔ تو یہ اس سے پہلے پارٹی چھوڑنا چاہتے تھے، تو ہینا پرویز کی حاضری لگ گئی ہے، نیکسٹ بھی انشاءاللہ مریم بی بی ان کو فیسیلیٹیٹ کرتی رہیں گی، لیکن ارطغرل غازی کی تضحیک مت کیجئے۔ اس طرح کے سطحی بددیانت، خائن، کرپٹ، غداران وطن کا جو موازنہ ہے وہ ارطغرل غازی جیسے عظیم کردار سے مت کیجئے، آپ کی بڑی مہربانی ہوگی۔ اپنے میزبان ساجد گندل کو نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجئے۔ اللہ حافظ۔